अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं सिंध पुलिस के एक ऐसे प्राइवेट बैंक अकाउंट से मुतालिक कि जिसके खोले जाने के बाद से अब तक उस बैंक अकाउंट पर एक नहीं दो नहीं लातादाद सवालात खड़े होना शुरू हो गए हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के मुस्तकबिल से मुतालिक, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर को कराची में आईजी सिंध मुश्ताक महर के साथ जो नारवा सलूक किया गया, जिसके नतीजे में सिंध हुकूमत ने एक इंक्वायरी करवाने का हुक्म दिया था, और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो अब सामने आई है उसके नतीजे में कौन कौन से पुलिस के आला अफसरान उसके जद में आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। अर्श वाले मेरी तोकीर रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। नाज़रीन, एक बैंक अकाउंट है, प्राइवेट बैंक अकाउंट, जो कि सिंध बैंक में खोला जाता है, जिसके लिए बाकायदा एक एप्लीकेशन जो है मूव होती है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी एसएसयू के डीआईजी के ऑफिस से। ये एप्लीकेशन एसएसयू के सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं मुजफ्फर इकबाल उर्फ पीर जी, एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर गुलाम फरीद और अकाउंटेंट ऑफिसर फारूक लेकर चलते हैं सिंध हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और वहाँ जाके मुतल्लिका अफसरों से उनकी मुलाकात होती है, उन्हें कायल करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि हमें एक बैंक अकाउंट खोलना है, यानी कि लीव विदाउट पे और फाइन कलेक्शन के मद में जो रकम इकट्ठी होती है उस रकम को जमा करने के लिए हमें एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आप लोगों की इजाज़त दरकार है। ये दरख्वास्त वहाँ पर दी जाती है, और उसके बाद जो है उनसे मुबैना तौर पर मामला तय किए जाते हैं, यानी उन्हें कुछ ले देकर उन्हें राज़ी किया जाता है, और उसके बाद उनसे वो एनओसी लेके, यानी एक दरख्वास्त की यानी कि मंजूरी वहाँ से लेकर वो दरख्वास्त देकर वो आते हैं एजी सिंध के अंदर। इसलिए कि प्राइवेट अकाउंट खोलने के लिए पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट को एजी सिंध की परमिशन की ज़रूरत होती है। ये तीनों अफसरान जो है जब एजी सिंध के ऑफिस में आते हैं तो वहाँ इनकी मुलाकात जो है डिप्टी अकाउंटेंट जनरल से होती है। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल जब इनके एप्लीकेशन पर गौर करते हैं तो कहते हैं कि ये तो खिलाफ ज़ाब्ता है, खिलाफ कानून है, और ये नहीं हो सकता कि हुकूमत का यानी सरकारी रकम जो है किसी प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल करने की परमिशन एजी सिंध के दफ्तर से जारी की जाए। ये इलीगल है और ये नहीं होगा। जिसके बाद मुजफ्फर इकबाल उर्फ पीर जी और रिटायर्ड इंस्पेक्टर गुलाम फरीद उन्हें कायल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं मानते हैं, वो कानून और आइन का हवाला देके इन्हें मना करते हैं, तो उसके बाद जो है ये अफसरान जो है उन्हें टेलीफोन करवा के डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहना है एजी सिंध के ज़राए का कि वहाँ अच्छी खासी तू में होती है, और उन्हें ट्रांसफ़र करने या मुलाजमत से बरतरफ करने तक की धमकियाँ दी जाती है। जिसके बाद जो है बिल आखिर उन्हें मजबूर कर देता है कि वो इन्हें जो है वो लेटर जो है यानी कि एक्टिवेशन ऑफ अकाउंट का जो लेटर है वो उन्हें जारी कर दिया जाए। जिसके बाद जो है बिल आखिर जो है डिप्टी अकाउंटेंट जनरल जो है वो उन्हें वो लेटर दे देते हैं। जिसके बाद जो है ये अफराद जो है सिंध बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। अब मेरी समझ से बालतर है, इस सिलसिले में बहुत से लोगों से मेरा जब रब्ता हुआ कि भाई ये किस तरीके से मुमकिन है कि एक ऐसा अकाउंट कि जो प्राइवेट अकाउंट है, जिसका सरकार से या पुलिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो भी पुलिस एहलकार हैं जिनको कोई फ़ाइन किया जाता है छुट्टियों की मद में, या फिर उनकी गैरहाज़ी की मद में, या फिर जो है वो लीव विदाउट
پے جو لوگ پولیس والے چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ کی رقم قانوناً اور اصولاً جو ہے اسے سرکاری خزانے میں واپس جانا چاہیے، لیکن اب وہ رقم جو ہے سرکاری خزانے میں واپس جانے کے بجائے اس پرائیویٹ اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ یہ ایک عجیب سا ہے جس کی نظیر جو ہے پہلے سندھ پولیس کیا پاکستان کی کسی بھی اور پولیس میں اس کی مثال آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ مقصود میمن صاحب آپ کے زیر سایہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آیا یہ آپ کے علم میں ہے یا آپ کا اسٹاف جو ہے یہ اپنی مرضی سے اپنی منمانی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو لیٹر آپ کے دفتر سے جاری کیا گیا ہے یہ لیٹر آپ کی رضامندی سے جاری ہوا، آپ کے علم میں یہ سب کچھ ہے کہ اس طریقے سے ایک پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے کولیکشن کی، یعنی کہ جو فائن آپ کے ہاں جن پولیس والوں پر ہوتا ہے وہ فائن کی رقم جو ہے بجائے کہ سرکاری خزانے میں جمع کرنے کے بجائے کیا یہ پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، اور جو پورے سندھ پولیس کے جو ملازمین جو ہیں جو لیو وداؤٹ پے ہوتے ہیں کیا ان کی تنخواہیں جو ہے وہ سرکاری اکاؤنٹ میں جانے کے بجائے کیا اس پرائیویٹ اکاؤنٹ میں سر آئے گی؟ یہ اکاؤنٹ جو ہے ستمبر 2020 سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور اس پر جو ہے یہ تمام جو پولیس والوں کی جو تنخواہوں کی جو رقم ہے اور جو ان کی جو کیا نام ہے ان کو جو فائن کیا جاتا ہے وہ تمام کی تمام رقم جو کہ کروڑوں اور اربوں روپوں کی میں چلی جاتی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے رقم جو ہے اس پرائیویٹ اکاؤنٹ میں اس وقت جا رہا ہے۔ کیا یہ مقصود میمن صاحب آپ کے علم میں ہے یا آپ کے یہ مشیر جو ہے اپنے طور پر اتنا سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور یہی سوال جو ہے میں خود آئی جی سندھ مشتاق مہر اور کراچی ایڈیشنل آئی جی جو ہیں غلام نبی میمن سے بھی میں سوال کروں کہ یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، یہ لیٹر جو یہاں سے جاری ہوا ہے ایس ایس یو کے دفتر سے یہ بالکل جو ہے کہ خلاف ضابطہ ہے، جس میں سی سی پی او کراچی کو بائی پاس کیا گیا ہے، اس طریقے سے آئی جی سندھ کے آفس کو بھی بائی پاس کر کے یہ لیٹر جو ہے حکومت کے سندھ کے فائننس ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا گیا۔ اور یہ بھی میری بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ آخر جو ہے یہ فائننس ڈپارٹمنٹ جو سندھ حکومت کے انہوں نے ایک ایسے لیٹر کو ایکسیپٹ کیسے کیا جو کہ خلاف ضابطہ ہے؟ اور یہی سوال جو ہے میرا اے جی سندھ ڈپارٹمنٹ سے ہوا کہ انہوں نے آخر بینک اکاؤنٹ کھلوانے کو یا اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی پرمیشن انہیں کس قانون، کس ضابطے اور کس آئین کے تحت دی؟ یہ سب سے میرا یہ سوال ہے، اور یہی سوال پھر میں جو ہوں چیئرمین نیب جو ہے جسٹس جاوید اقبال سے اور ڈائریکٹر جنرل نیب جو سندھ ہے ان سے بھی میرا یہی سوال ہوگا کہ آپ لوگ اس پر کارروائی کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ میں جو ہے پولیس ملازمین کی تنخواہوں کی رقم کس قانون سے وہاں پر جمع کی جا رہی ہے؟ میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ ایس ایس یو کے جو ڈی آئی جی ہیں ان کی جانب سے ایک ریٹ کارڈ جو ہے وہ تمام یونٹ کے ایس ایس پی کو بھجوایا گیا تھا کہ اب جو ڈی ایس پی اگر غیر حاضر ہوتا ہے یا لیٹ آتا ہے اپنی ڈیوٹی پر تو وہ پر ڈے کے حساب سے جو ہے 5,000 روپے ان کو فائن ہوگا ڈی ایس پی کو، اسی طریقے سے انسپکٹر کو 4,000، سب انسپکٹر کو 3,000 اور اے ایس آئی کو جو ہے وہ 2,000 اور ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو 1,000 روپے کا فائن ہوگا۔ اس طریقے سے نائب قاصد کے لیے انہوں نے 500 روپے فائن مقرر کیے ہیں۔ اب فائن کے بعد جو ہے انہیں باقاعدہ پرنٹڈ ایک واچر دیا جاتا ہے کہ یہ رقم آپ بینک میں جمع کرائیں اور وہاں سے جو ہے آپ ہمیں ریسیو شدہ جو بینک کا ہے وہ واچر کی کاپی لائیں، تو جب وہ کاپی آپ لائیں گے وہ کاپی جو ہے آپ ایل او کو دو گے، اس کے بعد آپ کی باقاعدہ آمد کی جائے گی، ورنہ آپ کو غیر حاضر ہی تصور کیا جائے گا اور آپ کے فائن جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ باقاعدہ ایک آرڈر جو ہے ڈی آئی جی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، لیکن اس پر ڈی آئی جی کے دستخط نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی آئی جی ایس ایس یو جو ہے کیا پورے سندھ پولیس کے تمام ملازمین کی لیو وداؤٹ پے جو ہے وہ کولیکٹ کرنے کا مجاز ہے؟
یہ سوال میرا آئی جی سندھ سے مشتاق مہر سے ہے، یہ ان کا ڈومین ہے، اور یہی سوال جو ہے میرا سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن صاحب آپ سے ہے، یہ آپ کا ڈومین ہے کہ یہ ایک طریقے سے آپ کے احکامات کی، اور آئی جی سندھ مشتاق مہر آپ کے احکامات کی کھلم کھلا جو ہے وائلیشن ہے. آپ لوگوں کو جو ہے اس پر جو ہے کارروائی کرنی چاہیے. ایک اتنا بڑا بینک اکاؤنٹ کھل چکا ہے جس کا علم میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے، نہیں تو آپ اس پر کارروائی کریں. ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. ناظرین، ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے متعلق کہ ان کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. وفاقی وزیر امین گنڈاپور نے جو 4 سوالات مولانا فضل الرحمان سے پوچھے تھے، ان سوالات کے ابھی تک جوابات مولانا نے نہیں دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوالات کیا امین گنڈاپور کے اپنے ذاتی سوالات تھے یا کسی ایجنسی نے ان کے ذریعے مولانا سے یہ سوالات پوچھنے کی کوشش کی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے مولانا فضل الرحمان آپ کے لیے کہ یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اجیت ڈوول سے آپ کی ملاقات جب ہوئی تو اس میں آپ کی کیا گفتگو ہوئی، اور راہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو وہاں آپ کی کیا بات چیت ہوئی، اور اسی طریقے سے برطانوی جو حساس ادارہ ہے MI6 وہاں جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی تو وہاں آپ نے کیا بات چیت کی. یہ تمام ملاقاتیں جو ہیں لانگ مارچ کے دوران جو ہے وہ آپ کی ان سے ہوئی تھی. اس پر ابھی تک آپ کا کوئی جواب نہیں آیا. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے، سیاسی نمائندے جو ہیں، قیامت گل کا کہنا ہے کہ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گرد جو ہے حساس اداروں کا اور خود نیب کا دائرہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب مولانا کے خلاف نیب بھی متحرک ہو چکی ہے، اور نیب نے 5 ایسے افراد کو نوٹس جاری کر دیے طلبی کے، جو کہ جن کے پاس جو ہے مولانا سے متعلق بہت سارے شواہد ہیں ان کے ناجائز اثاثوں سے متعلق. اس طریقے سے نیب جو ہے ان کے خلاف ریفرنس تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان کبھی نظر بند ہوئے ہیں یا گرفتار کبھی ہوئے ہیں، لیکن اب اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے بقول ہمارے نمائندے قیامت گل کے کہ یہ حالات جو ہے مولانا کے خلاف ہی نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں وہ کسی بہت ہی مشکل میں آ جائیں. یہ کہنا ہے ہمارے سیاسی نمائندے قیامت گل کا. اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب. ناظرین، 19 اکتوبر کو کراچی میں جو مزار قائد کا واقعہ ہوا، اس کے رد عمل میں جو آئی جی سندھ مشتاق مہر کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، اور اس ناروا سلوک کے رد عمل میں جو PSP افسران نے آنند فانند جو چوٹیوں کی درخواستیں دے دی تھی، اس پر جو ہے پولیس میں ایک بغاوت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس پر جو ہے وفاق میں ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی انکوائری جو ہے ان تمام افسروں کے خلاف شروع کر دی گئی تھی، اور خود سندھ حکومت نے بھی اس سارے معاملے کی تحقیقات اپنے 5 سٹنگ منسٹروں سے کروائی تھی. اب جو منسٹروں کی جو کمیٹی تھی اس کی فائنل رپورٹ سامنے آ چکی ہے، جس کے کچھ حصے میں اس وقت اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ اس میں فوری طور پر جو ہے اس واقعے کے ذمہ واری کے حصے سے جو ہے ایڈیشنل IG کراچی جو ہے غلام نبی میمن اور ایسٹ کے DIG نعمان صدیقی کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ اس 5 رکنی جو منسٹروں کی جو کمیٹی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے ابتدائی طور پر جو ہے غلام نبی میمن اور نعمان صدیقی کو اس سارے واقعے کا ذمہ وار قرار دیا ہے کہ ان کی لاپرواہی سے یہ سارا واقعہ رونما ہوا. اگر یہ فوری طور پر اس واقعے کے FIR درج کر دیتے تو یہ معاملے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک اور خبر جو ہے میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ آج SSU کے اندر ایک لیڈی انسپکٹر شبانہ اور لیڈی SP ارم اوان کے درمیان ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہوئی، اور لیڈی انسپکٹر نے جو ہے بہت زیادہ بد کلامی بھی کی اپنی لیڈی SP سے،
کیونکہ لیڈی ایس پی نے جو ہے انہیں دوسری لیڈی کمانڈوز کے ساتھ جو ہے پریڈ میں شامل ہونے کا حکم دیا تھا، اور یہ حکم ماننے سے جو ہے وہ شبانہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ انہیں کچھ میڈیکل پرابلم ہے اور وہ یہ پریڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن لیڈی جو ایس پی ہے ارم آوان، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے میڈیکل اپنی رپورٹ دکھائیں، ورنہ آپ بہانہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ پریڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے پریڈ سے انکار کیا، ان میں تلخ کلامی ہوئی اور ٹھیک ٹھاک معماری کے بعد گالم گلوچ بھی ہوئی، جس کے بعد جو ہے لیڈی انسپکٹر شبانہ نے اس سارے واقعے کی جو شکایت ہے وہ اپنے ڈی آئی جی مقصود میمن سے کی۔ مقصود میمن نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی یہ لیڈی جو ایس پی ہیں ارم آوان، یہ خود مختار ہیں اور ان کو میں نے مکمل اختیار دیا ہے کمانڈنٹ کا، تو انہوں نے جو بھی آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو ماننے کی مجاز ہے اگر آپ اس یونٹ میں رہنا چاہتی ہیں۔ جس کے بعد جو ہے پھر معلوم یہ ہوا کہ لیڈی انسپکٹر جو ہے وہ پریڈ میں شامل ہو گئی۔ ناظرین، جو بینک اکاؤنٹ سے متعلق جو میں نے خبر شیئر کی اپنے اس پروگرام میں، وہ ہمیں جو ہے وہ خود ایس ایس یو کے ایک ڈی ایس پی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط میں اس چینل سے شیئر کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بینک اکاؤنٹ جو ہے مظفر اقبال عرف پیر جی اور اکاؤنٹنٹ آفیسر فاروق کی مشاورت سے ہی سندھ بینک میں قائم کروایا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے ایک ڈی ایس پی نے، جنہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر جو ہے اس چینل سے یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ہے بہت ساری اور بھی دستاویزات ہیں اس سلسلے میں، جو آگے جا کے جو ہے وہ چینل کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔